आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज की कि रब फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आपका उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजे, मैं उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल करूं, और आपकी उम्मत में से जो कोई आप पर एक मरतबा सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की रहमतें पाने के लिए, अल्लाह पाक की करम नवाजियां पाने के लिए, सलाम हासिल करने के लिए करीम आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद भी हो, सलाम भी हो, ताकि रहमतें भी नाजिल होती रहें, सलाम भी पहुंचता रहे, नाजिल होता रहे, मिलता रहे। तो ये कितना प्यारा दुरूद पाक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर सलाम भी है। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह दुरूद पाक भेजा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, घर अगर हम देखते हैं तो दीवारों, ईंटों, इसी चीज का नाम नहीं है, बल्कि घर मोहब्बत का नाम है, घर सुकून का नाम है, घर एतमाद का नाम है, घर आपस में दिलजोई का नाम है। जी हाँ, जब घरों से एतमाद उठ जाते हैं, जब घरों से सुकून उठ जाए, तो सिर्फ वो घर खाली दीवारें रह जाती हैं। फिर घरों का यूं कहें कि इत्तलाक उस पर होता नहीं है। तो क्यों? कि घर में रहने वाले ही अमन में नहीं, घर में रहने वाले ही सुकून में नहीं, घर में रहने वाले ही अफराद एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके असरात बाद में क्या खतरनाक हद तक जाते हैं, किस अंदाज से मुरतब होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में भी, उनके बच्चों की जिंदगी, मुआशरे पर उसके क्या क्या असरात पड़ते हैं। अल अमान वल हफीज। मदनी चैनल के नाज़रीन, दीन इस्लाम कितना प्यारा दीन है कि दीन इस्लाम ने इस रिश्ते को, यानी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, इस प्यारे रिश्ते को हाय हाय ये जोड़ने का हमें हुक्म दिया। दीन इस्लाम ने एक दूसरे पर हमें एतमाद करने का हुक्म दिया, दर्स दिया। ये दीन इस्लाम का ही खासा है कि हमें जोड़ने का दर्स देता है। बदगुमानी, शुकूक शुबहात, वो सारे आमाल के जिसकी वजह से घर का सुकून बर्बाद हो जाता है, वो सारे आमाल के जिनकी वजह से घरों में लड़ाइयां और झगड़े शुरू हो जाते हैं, उन आमाल से अपने आप को बचाने का दीन हमें दर्स देता है। घरेलू झगड़े सिर्फ मियाँ बीवी तक ही फिर महदूद नहीं रहते, बल्कि इनकी चिंगारियां बच्चों की तरबियत पर पड़ती हैं। इसकी खतरनाक चिंगारियां जो हैं फिर वालिदैन की इज्जत, खानदान के ताल्लुकात और फिर मुआशरे के अमन को भी मुतासिर कर देती हैं। आप तसव्वुर करें ना, सोचें कि जिन घरों में लड़ाइयां झगड़े रहते हों, उन बच्चों की तरबियत का आलम क्या होगा। और अल्लाह ना करे यही लड़ाई झगड़े जब इस हद तक पहुंच जाएं कि इन दोनों में ही जुदाई हो जाए, मियाँ बीवी में ही तलाक हो जाए, अलैदगी हो जाए, और फिर ये बच्चे मुआशरे के हाथों में जब आते हैं, सोसाइटी के पास जब आते हैं, तो सोसाइटी, मुआशरा उनकी कैसी तरबियत करता है। फिर वो मुआशरे के नासूर बनते हैं। क्यों? कि जब वालिद की जरूरत थी बच्चों को
کہ والد اپنے بچوں کی تربیت کرے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس وقت تو والد تربیت کرنے سے دور تھا، چونکہ ان کے آپس کے جھگڑوں نے ان بچوں کو اس نہج پر لے آئے، اس مقام تک لے آئے کہ یہ ماں باپ کے پیار سے ہی محروم رہے، اور پھر اس کا اثر معاشرے میں یوں ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے ناسور بنتے ہیں، کبھی لٹیروں کی صورت میں، کبھی ڈاکوؤں کی صورت میں، کبھی بھتے خوروں کی صورت میں، اور نہ جانے کن کن کی صورتوں میں یہ معاشرے کا ناسور بن کر سامنے آتے ہیں۔ الامان والحفیظ، تو یہ گھریلو جھگڑے ہی انہی کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھر معاشرے کا بھی امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ گھریلو جھگڑوں کی وجوہات کیا ہیں، کیوں گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر دین اسلام ہمیں کس پیارے انداز میں ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے، قرآن و سنت میں گھر کے امن کو کس طرح قائم رکھنے کا کہا گیا، اور پھر اگر اللہ نہ کرے کبھی گھروں میں اس طرح کی نا اتفاقی ہو جائے، گھروں میں اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ ناراضیاں ہو جائیں، تو خاندان کے افراد کا کیا حق بنتا ہے؟ کیا ان کا کردار نہیں بنتا کہ وہ صلح کی طرف آئیں، انہیں جوڑنے کی طرف آئیں؟ تو اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں؟ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مل جل کر سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ نے پروگرام میں ساتھ جڑے رہنا ہے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے؟ میرے دل کی جانب ماشاءاللہ قاسم اقبال مدنی بھائی ہیں، مرحبا کہتے ہیں قاسم بھائی کو، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور نقیب عارف مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، وہ شکریہ نقیب بھائی کا بھی، اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں تو ہمارے عبد الحسیب اتاری، ماشاءاللہ، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی لیں گے، آج فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، انشاءاللہ کچھ تعارف بھی لیں گے، کیا مصروفیات ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہیں، اور انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو پھر ان کی گفتگو بھی ہم سنیں گے۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے بڑے پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں احمد رضا بھائی۔ کیسے ہیں احمد بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بات سے بچائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھاؤ، اور ان کے معاملے میں ان سے رسا یعنی اثر کرنے والی بات کہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ
ما فعلوه إلا قليل منهم. اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا. اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد یعنی مصیبت پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن
كيد الشيطان كان ضعيفا. اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو؟ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعضے لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. اور بولے اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا. قل متاع الدنيا قليل تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے والآخرة خير لمن اتقى اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی. ولا تظلمون فتيلا. اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام سنتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے. احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے بڑھتے ہیں احمد بھائی کی طرف اور کلام شامل کرتے ہیں. جی احمد بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجب کرم شہوالا تبار کرتے ہیں. عجب کرم شہوالا تبار کرتے ہیں. عجب کرم شہ بالا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں. جمع کے دل میں صفِ حسرت و تمنا کی. جمع کے دل میں صفِ حسرت و تمنا کی. جمع کے دل میں صفِ حسرت و تمنا کی. نگاہ لطف کا غم انتظار کرتے گئے. نگاہ لطف کا غم انتظار کرتے گئے. خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے. خدا سگان
مجھ کو سنوا دے خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے ہم اپنے کو تو میں تجھ کو شمار کرتے گئے ہم اپنے کو تو میں تجھ کو شمار کرتے گئے ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلت غم پر ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلت غم پر کے پاس رہ گئے تحفے مزار کرتے گئے کے پاس رہ گئے تحفے مزار کرتے گئے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے جو تم میں آگ کو باہر کرتے گئے جو تم میں آگ کو باہر کرتے گئے ویسے جلیل خلیل سے پوچھو ویسے جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے ہیں جو تم نے آگ کو باہر کرتے گئے اشارہ کر دو توبہ دے خلاف کے جھونکے اشارہ کر دو توبہ دے خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے واہ واہ سگانے کوئے نبی کے نصیب پر قربان سگانے کوئے نبی کے نصیب پر قربان پڑے ہوئے سرے راہ افتخار کرتے گئے پڑے ہوئے سرے راہ افتخار کرتے گئے تمہارے در پہ گدا بھی ہاتھ پھیلائے
سے عرض دعا شہریار کرتے گئے، تمہیں سے عرض دعا شہریار کرتے گئے، کسے دید جمال خدا پسند کیتا، کسے دید جمال خدا پسند کیتا، وہ پورے جلوے کہاں شکار کرتے گئے، وہ پورے جلوے کہاں شکار کرتے گئے، جو سر آتے گئے پائے حضور کے نیچے، جو سر آتے گئے پائے حضور کے نیچے، جو سر آتے گئے پائے حضور کے نیچے، چمک کے مغیر کو وہ شرمسار کرتے گئے، چمک کے مغیر کو وہ شرمسار کرتے گئے، جو سر آتے گئے پائے حضور کے نیچے، دھوم ذروں میں شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، جو سر آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے بغیر کو وہ شرمسار کرتے گئے، چمک کے بغیر کو وہ شرمسار کرتے گئے، حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار، ہماری جان اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے گئے، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے گئے، اور جب کرم شگے والا تبار کرتے گئے، کہ نا امیدوار کرتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ماشاءاللہ کیا پیارے کلام کا ہمارے احمد بھائی نے انتخاب کیا، پیارے انداز میں پڑھا، الحمدللہ کمال ہے، بڑا پیارا شعر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جو ذرے لگ جائیں، ان کی بھی شان کتنی نرالی ہو جاتی ہے، نسبت جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں
ہمارے دلوں میں اللہ کرے کہ اضافہ ہو اور یہ بڑھتی چلی جائے، یہ محبت بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے۔ اللہ کرے کہ کبھی یہ محبت کم نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جن کے دلوں میں یہ محبت بڑھتی ہی گئی ہے، جن کی دلوں میں بہت زیادہ محبت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیاں کتنی پرسکون ہے، ان کے دل کتنے اطمینان میں ہے، وہ کسی بھی کیفیت میں ہوں، ان کی توجہ کا مرکز کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی طرف وہ نگاہیں رکھتے ہیں، حضور کی گنبد خضرا کی طرف اپنے دل کو بچھائے رکھتے ہیں، تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حالات میں ہوں وہ امن اور سکون میں رہتے ہیں۔ چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی وہ ہے کہ جو بندے کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی ہے کہ جو بندے کی دنیا بھی سنوارتا ہے، بندے کی قبر کو بھی روشن کرتا ہے، بندے کو حشر میں بھی کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی انشاءاللہ یہ کرم نوازیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گی اور جنت میں پہنچا کر ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضور کی تعلیمات کی طرف لے کر آتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں، چونکہ محبت کرنے والا ہے نا، محبت کرنے والا تو وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو لیتا ہے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے تو پھر ان اداؤں پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زندگی کو پھر پڑھیے، جی ہاں، آپ حضور کے گھر کی زندگی کو پڑھیں، حضور کا انداز کریمانہ باہر تو کتنا کمال کا تھا، اور ازواج کے ساتھ کتنا کمال کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ حضور کتنی دلجوئی فرماتے ہیں، حضور کبھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اپنے کام خود فرماتے ہیں، حضور مسکرا کر ملتے ہیں، حضور ان کا خیال رکھتے ہیں، حضور ان کو مان دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے گھر کا ماحول بیان فرمایا، یعنی کہ حضور کی زندگی جو بیان کرتی ہے، رہتی دنیا تک کے لوگ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں پر عمل کریں گے تو گھروں میں انشاءاللہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر امن کے گہوارے بنے رہیں گے، گھروں میں امن اور سکون ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ تعلیمات میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں، اور ان تعلیمات پر عمل کیا، اور یہ عمل محبت مصطفیٰ کرواتی ہے۔ جی ہاں، حضور کی محبت یہ عمل کی طرف لے کر آتی ہے کہ اطاعت کرواتی ہے نا۔ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں پھر اس کی اطاعت کریں، تو یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اداؤں پر عمل کیا جائے، حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کو لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو حضور کی جو گھریلو زندگی ہے، جب ہم اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں سبحان اللہ، تو ہمیں امن اور سکون ہی کا درس ملتا ہے۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو زندگی کے حوالے، چونکہ بات ہی گھریلو زندگی کی چلی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں کیا مبارک انداز تھا، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آکے اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے لکھا تھا کہ ساری دنیا بندے کو ہیرو اور رول ماڈل مان لیتی ہے لیکن بیوی نہیں مانتی۔ تو اس کو شاید سیرت کی یہ بات پتہ نہیں چلی کہ تاریخ کے اندر اور کیا بات بیان کی جائے کہ جب اللہ کا پہلا پیغام آیا ہے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے ہیں، اور حضور نے وہ پہلا پیغام نہ اپنے چچا کو بتایا، نہ قریبی دوستوں کو بتایا، سب سے پہلے اپنی زوجہ کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیسا اخلاق ہوگا کہ آپ کی زوجہ نے آگے سے یہ عرض کیا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث،
آپ سچی بات کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کا کوئی کما کے دینے والا نہیں آپ اس کی کمائی اس کے لیے کرتے ہیں، جی وَتَقْرِ الضَّيْفَ اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق پہ چلنے والے ہیں ان کی مدد فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، گھر کے معاملات کو دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا، جی چونکہ حضور جب انتقال فرمایا وصال فرمایا ہے تو 9 ازواج آپ کے نکاح میں تھی، تو ایک نام حضرت سودا کا بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں باری باری حضور سب کو نوازتے تھے، ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، تو باری تھی اس دن حضرت سودا کی، جی کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا ان کی باری ہے تو میں نے گھر میں میٹھی چیز بنائی، جی وہ میں لے کے ان کے گھر گئی کہ حضور ان کے گھر ہیں، اور دسترخوان لگ گیا، اب بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو حضرت سودا نہیں کھا رہی، شاید ان کے دل میں یہ تھا کہ آج تو میری باری تھی اور حضرت عائشہ ادھر بھی آ گئی ہیں، تو ایک محبت کا اور محبوب کی اداؤں کو جیتنے کا تو ہر ایک کی تمنا ہوتی تھی کہ زیادہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے اس سے انگلی بگوئی جو میٹھی چیز تھی اور حضرت سودا کی گال پہ لگا دی، صحیح، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھے نا عائشہ نے میرے ساتھ کیا کیا، اللہ حضور نے فرمایا تم بھی بدلہ لے لو، کہتی ہیں اللہ میں نے بھی انگلی اسی طرح بگوئی اور حضرت عائشہ کی گال پہ لگا دی۔ جی اب یہ گھر میں ایک خوبصورت ماحول پیدا ہو گیا، خوشگوار ماحول بھی پیدا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ سفر میں تھے تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا آج دوڑ لگائیں، تو ہم نے دوڑ لگائی، کہتی ہیں میں دبلی پتلی تھی تو میں اپنے قدم سے آگے نکل گئی۔ اب الفاظ میں ادب دیکھیں، یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکل گئی، کہا میں اپنے قدم سے آگے نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آگے نکل گئی تو کچھ دن کے بعد دوبارہ پھر دوڑ ہوئی، تو میں فربا ہو گئی تھی، صحت زیادہ ہو گئی تھی، تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اس دن والا بدلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بیوی سے ایسا حسن سلوک، اب دیکھیں ایک کیسی خوبصورت بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب نہ خوش ہوتی ہو پتہ چل جاتا ہے، خوش ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ جی حضور نے فرمایا جب مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تو کہتی ہو کہ وَرَبِّ محمد، صلی اللہ رب محمد کی قسم۔ واہ، ایک میں ہے حدیث میں لا ورب محمد اور ایک جگہ ہے بلا ورب محمد، صحیح، رب محمد کی قسم۔ صلی اللہ علیہ اور جب نہ خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ آگے سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لفظوں میں آپ کو چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ تربیت کیسی ہے کہ اگر کسی جگہ ناراضگی کا اظہار بھی کرنا ہے تو شور شرابہ ضروری نہیں ہے، اور گھر کا اس طرح ماحول خراب کر دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اتنے سے لفظوں میں بھی جو دیکھیں کیسی بات ہے کہ اگر احساس دلانا ہو تو ایک لفظ میں احساس دلایا جا سکتا ہے، ورنہ کتابیں بھی کم پڑ جائیں گی، جس کو احساس آنا ہی نہیں ہے آپ لاکھ اسے احساس دلاتے رہیں، جس طرح مرضی دلائیں، احساس تو بندے کی اپنی ایک کیفیت ہے۔ ایک شخص ہے اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس نے مثال کے طور پہ کہا کہ دیکھیں گھڑی ہو، اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ بھی دن میں 2 بار سچ ضرور بولتی ہے، جیسے 12 بجے گھڑی بند ہوئی ہے تو دن کے 12 بج رہے ہوں گے پھر بھی گھڑی صحیح کہہ رہی ہے، رات کے 12 بج رہے ہوں گے پھر بھی گھڑی صحیح کہہ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کی وضاحت فرمائی، اپنے عمل سے بھی اپنے اقوال سے بھی، افعال اور اقوال دونوں حضور کے گواہ ہیں۔
تو یہ جو مثبت ذہن اور مثبت سوچ دینا اور اس انداز سے رہنمائی کرنا کہ گھر چلانا کیسے ہے، جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واہ۔ کی خوبصورتی ہے۔ اب پہلی وحی آئی تو بیوی کو بتایا، حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے روح مبارک جسم اقدس سے جدا ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، رفیق اعلیٰ کا سفر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں حضور جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی سر انور حضرت عائشہ آپ کی زوجہ ان کی گود میں ہیں، اللہ اکبر، اس وقت بھی۔ اللہ تو یہ اکبر۔ بیوی سے محبت اور زوجہ کا تعلق یہ شوہر کے ساتھ کریم اتنا آقا، خوبصورت ہوتا کریم ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز، ابھی جیسے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین نقیب بھائی سے سنا ہے کہ یہ جب گھر میں ماحول بنتا ہے، آپ بتائیں نا، پھر وہ گھر کیوں امن کا گہوارہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کیوں خوشیاں نہیں آئیں گی، اس گھر میں کیوں سکون نہیں آئے گا کہ جس گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو لیا جاتا ہے، جہاں پر انا پرستی آ جائے، جہاں پر غصے آ جائیں، جہاں پر معمولی سی بات پر جھگڑا ہو جائے، جہاں پر صرف اپنی منمانی آ جائے، میں نے یہ کہہ دیا نا، میں نے یہ کہہ دیا تو بس یہ ہو کر رہے گا، سامنے والے کی تکلیف کو، سامنے والے کے دکھ کو، سامنے والے کے درد کو نہیں سمجھنا کہ بس میں نے یہ کہہ دیا یہ کام ہونا چاہیے سو ہونا چاہیے، ختم۔ بچوں کو بھی آگے وہ کہتے ہیں نا رڈار پہ کھڑا کیا ہوا، تو بچے بھی کانپ رہے ہیں، گھر والے بھی کانپ رہے ہیں، پریشان ہے، تو یہ گھر امن کا گہوارہ نہیں بنے گا، یہ گھر صرف وحشت کا گھر بنے گا، یہ کوئی جیل نما گھر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہر وقت وحشت طاری ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ جیسے نا جیل میں بھی وہ والی خاص جگہ کہ جہاں پر جن لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو آگے بس موت کے گھاٹ اترنا ہے، ان پر جو وحشت طاری ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا گھر بھی وہ جیل بنا ہوا ہے کہ ہر وقت وحشت ہے، ڈر ہے، بیوی بھی ڈر رہی ہے تو بچے بھی ڈر رہے ہیں تو بچیاں بھی ڈر رہی ہیں، سب کو خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ والد صاحب آج گھر تشریف لا رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیا کریں گے والد صاحب گھر میں آ کر، بیوی ڈر رہی ہے پتہ نہیں شوہر نامدار آج کیا سلوک کریں گے، کیا کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، کیا عیب نکالیں گے، جھگڑا کریں گے، کیا کریں گے۔ کیوں جی؟ آج سنڈے ہے، آج شوہر صاحب گھر میں ہیں اور ان کے اٹھنے کا ٹائم ہو چکا اور سب سٹینڈ بائی ہیں، ہوگا کیا اللہ بہتر جانتا ہے، بچے الگ سے پریشان ہیں۔ نہ کریں ایسا، اپنے گھروں کو امن اور سکون کی طرف لے کر آئیں، لڑائیوں سے جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں چاہوں گا عبدالحسیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، لڑائی جھگڑے فساد، اس حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں، اور یہ ارشاد فرمانے سے پہلے کچھ آپ اپنے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ عبدالحسیب بھائی کہاں سے ہیں آپ، تعلق کہاں سے ہے اور کیا کرتے ہیں، مصروفیات کیا ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پشاور سے بلونگ رکھتا ہوں، اچھا، اور ابھی تقریباً 2019 میں کراچی شفٹ ہو گیا ہوں۔ ماشاء دارالمدینہ میں ایز اے ٹیچر کے الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور سیکنڈ ٹائم الحمدللہ امامت کی مصروفیات ہیں۔ دارالمدینہ اسکول سسٹم دارالمدینہ جو دارالاسلامی کا الحمدللہ اسکول سسٹم ہے وہاں پر، اور رات کو نائٹ جامعہ ہمارا الحمدللہ دارالاسلامی کا نائٹ جامعہ ہوتا ہے، جس میں عالم کورس اور اسی طرح کے ڈفرینٹ کورس کروائے جاتے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ ایز اے ٹیچر کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ یعنی جامعۃ المدینہ میں آپ رات میں ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں؟ جی، رات کو ٹیچنگ بھی الحمدللہ۔ زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ لڑائی جھگڑے فساد، اس کے حوالے سے سوال تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد برپا کروانا، ان میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا، ان کو آپس میں لڑوانا، یہ شیطان کا بڑا پسندیدہ کام ہے۔ یہ مردود جو ہے لوگوں میں جھگڑے کا ماحول کھڑا کرتا ہے اور پھر خود پیچھے ہٹ کر تماشائی بن جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک وار ہے۔ اس کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ جو ماحول چل رہا ہے
اس پر نظر ثانی کریں تو آپ کے ضمیر سے آواز آئے گی کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ذات پات پر لڑائی جھگڑے ہیں، تو کہیں تعصب کی بنیاد پر لاٹھیاں چل رہی ہیں، کہیں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے، تو کہیں گھر کی طرف نظر کریں تو میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. اسی طرح کہیں سوار ہوتے ہوئے کنڈکٹر اور سواری آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ڈفرینٹ موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے. ایسا کیوں؟ ایک مثال سے میں عرض کروں گا شاہ صاحب. مثال کے طور پر آپ کے کوئی دوست ہیں جو مثال کے طور پر ایس پی آپ کے دوست ہیں، بڑی پوسٹ والے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ اور آپ کو بلاتے ہیں، آپ آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑے اہم مسئلے پر میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں. مجھے ڈفرینٹ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اللہ عافیت فرمائے. آمین. اللہ خیر فرمائے. کیوں ایسے ایگزامپل ہے تو اور فلاں بندے کا نام بھی بتا دیا کہ وہ آپ کا جو ہے نا جان کا دشمن ہے. اب آپ اپنی فکر کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے معاملات بہتر بنائیں. خیر اب آپ ذرا سوچیں کہ کمزور دل والا اگر یہ سوچے گا، یہ سنا تو بیچارہ بے ہوش ہو جائے گا. اور اب یہ دیکھیں کہ اس بندے نے یہ بات سنی تو اس سننے سے پہلے جس طرح اس کا لائف سٹائل تھا، بالکل چل ماحول میں زندگی گزار رہا تھا امن و سکون سے، یہ سننے کے بعد کیا وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارے گا یا فکر مند ہوگا؟ بالکل فکر مند ہوگا. اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ بھائی اب تو میری زندگی خطرے میں ہے، اب حفاظت کرنے کے کچھ ذرائع تلاش کرے گا. اب ذرا غور کریں کہ یہ تو صرف دنیاوی معاملہ ہے کہ اس کی زندگی ختم ہونے کے خطرات ہیں. رب تعالیٰ نے تو خبردار جو کہ ختم ہونی ہی ہے. اگر ادھر سے خطرہ ہے کہ جو دشمن ہے یہ وار کر کے ختم کرے گا، اس کا بھی خطرہ ہے، لیکن موت تو باہر صورت آنی ہی آنی ہے. یہ کرے نہ کرے لیکن موت نے تو آنا ہی آنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. بالکل. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا، لیکن میرا رب، میں بغیر کسی تمثیل کے میں نے مثال بیان کی کہ کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن رب تعالیٰ کا فرمان کہ شیطان کھلا دشمن ہے. شیطان کیا کرے گا؟ آخرت تباہ کرے گا. اللہ وہ جہنم میں پہنچا کر، اس کا مشن ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا. تو کیا اس کے بارے میں ہم زیادہ خبردار نہ ہوں، ہم زیادہ فکر نہ کریں، اس کے بارے میں ہم سوچے نہ کہ یار اب ہم نے تدبیر کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اب یہ چیزیں کیوں ہم ان کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ رب تعالیٰ کے فرمان کو ہم نے بھلا دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا. علماء کرام نے جو ہمیں نصیحتیں کی، بزرگان دین کے جو اقوال ہیں ان کو فراموش کر دیا. اگر یہی بندہ ان چیزوں کو نظر میں رکھے، یعنی اپنے پیش نظر رکھے، بزرگان دین کے اقوال ہیں، قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، اگر بندہ اپنے پیش نظر رکھے گا، سامنے رکھے گا، شیطان کتنا کھلا دشمن ہے، اور رب نے فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا. دشمن ہو نا کہیں نظر آ رہا ہو تو اپنے بچاؤ کے لیے بندہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا. یعنی جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یار اس کی جان کو خطرہ ہے، فلاں کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ یوں وار کرے گا، تو وہ اس کی حفاظتی تدابیر اختیار کرے گا نا. وہ یہ کرے گا، کوئی بند باندھے گا، کچھ ایسا معاملہ کرے گا کہ جس سے اس کی جان سیو ہو جائے، محفوظ ہو جائے، ایسی کوشش کرے گا. کیونکہ دشمن نظر آ رہا ہے، اس کا وار نظر آ رہا ہے. لیکن یہ وہ بدبخت دشمن ہے، یہ وہ شیطان ظالم دشمن ہے جو نظر ہی نہیں آتا. رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے، اس طرح یہ شیطان یہ وسوسے دیتا ہے، ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. کسی طریقے سے بندے کا ایمان برباد ہو جائے. یعنی آخری وقت میں بھی شیطان کوشش کرتا ہے، آخری وقت میں بھی شیطان کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے بندے کا ایمان برباد ہو جائے. کیسی کوشش کرتا ہے؟ آپ ذرا تصور کریں کہ بندے پر نزع کی کیفیت ہے، نزع کی کیفیت ہے. اب اس نے دنیا سے جانا ہے، اور نزع کی کیفیت کے بارے میں فرمایا کیا کہ موت کا ایک جھٹکا موت کا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. اتنا سخت ہے موت کا ایک جھٹکا. نہ جانے کتنے جھٹکے آئیں گے، کس کو کتنے جھٹکے آئیں، کتنی سخت ہو اس کی موت. یعنی تلوار سے 1000 مرتبہ کاٹا جائے نا. آپ تلوار دیکھیں، بلیڈ کے ساتھ ایک کٹ لگ جائے، چھری کے ساتھ لگ جائے، بلیڈ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کٹ لگ گیا، ایک کٹ آپ کو کتنا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. لیکن 1000 مرتبہ اگر کاٹا جائے، آپ تصور کریں کہ حالت کیا ہوگی.
حالت کیا ہوگی. اور تلوار کا وار ہے, یہ کوئی بلیڈ کا وار نہیں, تلوار کا وار ہے. ہائے ہائے. فرمایا کہ ایک جھٹکا موت کا 1000 وار سے سخت ہے. جب یہ کیفیت ہے تو اس کیفیت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ سر میں درد ہونا تو آپ سے کہا جائے یار یہ کوئی فیصلہ کر دو, تو بندہ کہتا ہے نہیں یار طبیعت ٹھیک نہیں, یہ جو دل کرتا ہے کر لو. یوں جان چھڑا رہا ہوتا ہے, جو کرنا ہے کر لو نا, میری طرف نہیں آؤ. اچھا یہ بھی کر لو, اچھا چلو یہ بھی کر لو, ٹھیک ہے یہ کر دو. وہ اس درد میں, صرف سر کا درد تھا, اس درد میں بعض اوقات غلط فیصلہ بھی کر جاتا ہے. کیوں؟ اس وقت وہ سوچ نہیں رہا ہوتا, جان چھڑا رہا ہوتا ہے. اور اس کیفیت میں جب بندہ نزا کی کیفیت میں ہے, تکلیف میں ہے, اور شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت فوت شدگان کی صورت میں آتا ہے. اگر ماں فوت ہوئی ہے نا تو ماں کی صورت میں آئے گا اور آ کر سرانے بیٹھے گا اور آ کر کہے گا کہ دیکھو بیٹا میں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا, 9 ماہ تک تم میرے پیٹ میں رہے, میں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تمہیں جنم دیا, تمہیں پالا پوسا, یہ تکلیف برداشت کی, یہ تکلیف برداشت کی, میں نے تمہیں جوان کیا, یہ کیا. میں مسلمان ہو کے تو معاذ اللہ خطرناک معاملہ ہو گیا, تو آپ ایسا کرو کہ فلاں مذہب اختیار کر لو. یعنی اس حالت میں ماں کے روپ میں ماں کے احسانات یاد دلا کر, اور پھر وار کیا کر رہا ہے؟ اسلام سے پھر جاؤ, اسلام سے پھر جاؤ. کبھی باپ کی صورت میں آ رہا ہے, کبھی ماں کی صورت میں آ رہا ہے, کبھی بڑے بھائی کی صورت میں, یعنی جو فوت ہو چکے ہیں نا ان کی صورت میں آ کر کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں رہنا, مسلمان نہیں رہنا. آپ تصور تو کریں کہ اگر ایمان ہی چھن گیا کہاں جائیں گے ہم؟ اپنے پاس ہے ہی کیا ہے؟ ایک ایمان کی دولت تو ہے. اگر یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں رب سلم کی صدائیں سننے کو ملیں گی نا. یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر سکیں گے اسألک شفاعت یا رسول اللہ. یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں تو حضور کی میٹھی نگاہیں پائیں گے نا. یہاں سے اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں تب جا کر حضور کی شفاعت ملے گی, تب جا کر اللہ کا فضل ملے گا, تب جا کر اللہ کا کرم ملے گا. اور اگر شیطان نے یہ وار کیا اور ایمان برباد ہو گیا, الامان 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 والحفیظ, اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا, اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا. تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں برکتیں ملیں گی. وہ جو سارے فضائل ہیں کہ شفاعت بھی ملے گی تو جنت میں داخلہ بھی ملے گا, وہ اس صورت میں ہے جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. اللہ بس ہمارا ایمان سلامت رکھے, شیطان کے وار کو سمجھیں. یہ یوں وار کر کے یہاں تک کہ جہاں گھر اجاڑتا ہے وہاں پر ایمان برباد کر دیتا ہے, ایمان تک برباد ہو جاتا ہے. جب بندہ شیطان کے ہاتھ کی ڈگڈگی بن جائے نا, اور جہاں وہ ڈگڈگی بجائے اور پھر بندہ اسی طرف ہونا شروع ہو جائے, اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دے, اس کے اشاروں پر عمل کرنا شروع کر دے, اس کا نتیجہ پھر بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایمان برباد ہونے کی صورت بھی بن جاتی ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ایمان پہ دے موت, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین آمین آمین. اللہ رحمت کی نظر فرمائے, ہمارا ایمان سلامت رکھے, اور شیطان کے واروں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ایک سبب یہ شیطان کے یقیناً وار ہی ہوتا ہے. میں چاہوں گا قاسم بھائی, جو احادیث میں لڑائی جھگڑوں کی مذمت بیان کی گئی ہے, بزرگان دین کے کچھ اقوال ہیں, تاکہ ہم یہ سیکھیں اور اللہ کرے کہ ہم قرآن و حدیث سن کر اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کی طرف آئیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی نفرت ہے, یہ گھر ٹوٹنے کے در پہ ہے. اللہ کرے کہ آج کے اس پروگرام کی برکت سے لوگوں کے گھر بچ جائیں. اللہ کرے کہ قرآن و حدیث کا صدقہ لوگوں کے گھر بچ جائیں. میں چاہوں گا احادیث کو کچھ شامل کیا جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی کی ہے، چاہے وہ کوئی دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ، تو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں آپس میں باہمی احترام، عزت اور محبت کا درس دیتا ہے اور آپس کے لڑائی جھگڑوں سے منع کرتا ہے۔ جی دیکھیں، لڑائی جھگڑی ایک ایسی مذموم اور قبیح عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف دل کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ انسان لڑائی جھگڑے کرنے کی وجہ سے رشتہ دار دور ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ داروں کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے کا جو امن ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک احادیث طیبہ طاہرہ ہیں، اس کے اندر بھی اس مذموم عمل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کروں گا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ، کہ بے شک رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے جا جھگڑا کرتا ہے وہ ہر وقت رب ذوالجلال کی ناراضی اپنے مول لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کی وجہ سے۔ اور چوتھی حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایمان کی حقیقت کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ جھگڑوں کو نہ چھوڑ دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہے کہ جو بندہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ناراضی اپنے مول لیتا ہے، اسی طرح وہ بندہ گمراہیت کے بڑے بڑے گھروں میں جا کے گرتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی اس کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں بزرگان دین کی طرف۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ مدینہ وہاں سے بھی شائع ہوئی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے اگرچہ حق بات پر ہوں لیکن پھر بھی یہ ناجائز کاموں میں انسان کو ڈال دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ آگے فرماتے ہیں کہ جھگڑوں کی چھوٹی سی آفت یہ ہے کہ جھگڑالو شخص نماز کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کا دل وہ جھگڑوں کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ اور عالم مدینہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جھگڑا کرتا ہے، جھگڑا کرنے سے انسان کے دل کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کسی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بندہ بے جا جھگڑا کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بزرگان دین کے اقوال اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کے اندر جھگڑوں کی کتنی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس پر چلیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کریں، اور اگر آپ حق پر بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ جھگڑا نہ کریں، کیونکہ ابھی جو اپنے قول سنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑوں کے اندر مشغول ہونا یہ انسان کو ناجائز کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو یہ مذمت بیان ہوئی اس کو اپنے سامنے جب رکھیں گے اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوگی معاشرے کے اندر اس کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ پھر انسان کا ذہن بن ہی جائے گا، وہ جھگڑوں سے دور ہوگا اور آپس میں باہمی احترام اور محبت کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ میں بھی اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں سب کو آپسی جھگڑوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ قاسم بھائی، اچھی توجہ دلائی لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ طبیعت بن جائے، ہمارے یہ مزاج میں آ جائے کہ ہم اللہ کے لیے معاف کرنے والے بن جائیں۔ نقیب بھائی، کیا وجہ ہے آخر کیوں توجہ جاتی ہے، یعنی دل لڑائیوں کی طرف جاتا ہے، جھگڑوں کی طرف جاتا ہے؟ بعضوں کی نا طبیعت میں جھگڑالو پن ہوتا ہے، ان سے تو بات کرنا ہی بندے کو نا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بھائی اس سے اس کی اصلاح کی بات بھی کر دیں نا، اس کے فائدے کی بات بھی کر دیں تو ڈر یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی سر پڑے گا۔
کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں لڑائیاں، کیوں جھگڑے، اس طرف کیوں قدم بڑھتے ہیں لوگوں کے؟ اگر جنرلی لحاظ سے دیکھیں کہ بندہ باہر ہے، کسی جگہ بھی ہے، تو اس کی کیفیت ایسی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جیسے گفتگو میں آپ نے بھی کہا کہ گھر کے اندر جب والد یا والدہ کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو بچے ڈرے رہتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہو یا ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کے گھروں میں والدین اونچا بولتے ہیں تو ان کے بچے بھی اونچا بولتے ہیں. جی. جن کے گھر میں یہ ماحول ٹھنا رہتا ہے تو پھر بچوں کا بھی وہی ماحول رہتا ہے. تو اصل یہ جو بات جیسے جو نفسیات پہ گفتگو کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ، اولاد سب سے زیادہ ماں سے محبت کرتی ہے. جی. سب کچھ اس کا ماں ہوتی ہے. باپ کے وہ کردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کردار ہماری ماں کے ساتھ کیسا ہے. اگر وہ ماں کے ساتھ اس کا کردار اچھا ہو تو بچے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ بھی دل ہی دل میں اس کے باغی ہو جاتے ہیں. جی. تو اب گھر کے اندر جب بچوں کے سامنے اس طرح کا رویہ ہوگا تو ان کا ذہن بھی ایسے ہی بنتا جائے گا. جی. پھر بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کے ایگو کو اتنا ہائی کر دیا جاتا ہے کہ گھر میں جو وہ خواہش کر رہا ہے اس کو دی جا رہی ہے، جو وہ اچھی بری بات کر رہا ہے اس کے آگے اسے سنا جا رہا ہے اور اس کی باتوں کو مانا جا رہا ہے. اب وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو سامنے تو اس کا باپ نہیں ہوگا، ہر وقت ماں نہیں ہے، باہر کے لوگ ہیں، وہ اس کی ہر بری بات کو تھوڑی سنیں گے. تو وہ اپنے انداز سے اس سے پیش آتے ہیں تو اسے یہ برا لگتا ہے اور نتیجتاً یہ جھگڑے کی طرف بات جاتی ہے. تو بہت سی اسلام کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی یہ بھی ہے کہ چشم پوشی اختیار کی جائے. جی. ہر بات کو نوٹس کرنا اور پھر ہر بات پہ ری ایکشن دینا اور ہر غلطی کو پکڑنا. جی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کی ہر غلطی کو نوٹ کرتے ہیں اور اس پہ ان کو سمجھاتے ہیں اور اس طرح ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے. غلطیاں کرے گا بچہ تو سمجھائیں گے تو صحیح نا نقیب بھائی. اب اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے. جی. ہر غلطی، بچہ تو غلطی کرتا ہے اور غلطیاں کر کے ہی سیکھتا ہے. جی. یہ تو ہے، کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. جی. چاہے میاں بیوی آپس میں ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہے، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں. اصلاح کرنے کا انداز کیا ہے؟ جی. کبھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. جی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تنہائی میں سمجھاتے ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے کہ سب کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے تو حضور نام لیے بغیر منبر اقدس پہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ ایسا کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ وہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے انہیں رک جانا چاہیے. پھر حضور کی سیرت سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب ہم سامنے والے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری بات سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں. جی. ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. جیسے نفسیات کی جیسے میں نے بات کی تو انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ بندے کے الفاظ سے پہلے جی بات کرنے والے کے لہجے کو محسوس کیا جاتا ہے. بات آپ 100% صحیح کر رہے ہیں، لہجہ غلط ہے. جی. لہجہ درست نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات سامنے والے سے ہم صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات اس کو بری لگ جائے گی، لیکن اسے بری لگ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا لہجہ وہ اس کے مطابق صحیح نہیں ہوتا. تو لہجے کو درست انداز سے کیا جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث کی کتابوں کو پڑھیں، حضور سے ایک ہی سوال ہوا ہے. جی. اب وہ عرب کے دیہات کے رہنے والے نے وہ سوال کیا، جو مدینے والے انہوں نے کیا، جو نئے مسلم ہوئے انہوں نے کیا. سوال ایک ہے کہ حضور ارشاد فرمائے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جی. حضور نے جواب ایک ارشاد نہیں فرمایا، عرب کے دیہات کے رہنے والے کو جواب اور دیا. جی. اور کوئی نیا مسلمان ہوا اسے جواب اور دیا، جو شہر کے رہنے والے انہیں جواب اور دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے، آپ اگلے کو بات سمجھا بھی پا رہے ہیں کہ نہیں. میاں بیوی میں بھی ایک جھگڑے کی مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ رہے.
جی ہم کہتے ہیں کہ اگلا زبردست۔ محسوس کر لے، شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی سمجھ جائے لہجے سے، جی۔ انداز سے، بیوی کہہ رہی ہے کہ شوہر سمجھ جائے۔ آج تو وہ دور نہیں ہے، اگلے کو بتا دیں ڈائریکٹلی کہ یہ معاملہ ہے، واضح انداز سے اسے سمجھائیں۔ پھر جب میں نے چشم پوشی کی بات کی تو یہ جو ہے نا اسلام کا بڑا حسن ہے کہ ہر ایک چیز کو آپ نوٹ کر کے نہ بیٹھ جائیں، پھر پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، اسے کو چھوڑے ہی نہیں، اس کو ہر ایک پہ توجہ دیے جا رہے ہیں۔ صوفیہ کی کیا پیاری بات ہے، اگر اسے ہم پلے سے باندھ لیں تو کتنا سکون معاشرے میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تم نے برائی دیکھنی ہے تو اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر دیکھو، اچھائی دیکھنی ہے تو دوسروں کے اندر دیکھو۔ واہ واہ۔ اور ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، ہم ساری اچھائیاں اپنے اندر دیکھتے ہیں اور برائیاں ساری دوسروں کے اندر، نتیجتاً اصلاح نہیں ہوتی۔ حضرت سیدی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا دماغ ایک پیمانہ ہے، ایک حصہ اس میں ذہانت کا ہے، دو حصے اس میں چشم پوشی کے ہیں۔ ایک شخص کا قول امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک دانا شخص کا، سمجھدار آدمی کا، کہ اس نے کہا عافیت 10 حصوں میں ہے، 9 حصے نظر انداز کرنے میں ہے۔ تو سیدی امام احمد بن حنبل نے فرمایا عافیت 10 حصوں میں ہے اور 10 کے 10 حصے نظر انداز کرنے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 10 کے 10 حصے، اگر گھر میں اگر ایسا ماحول بنائے جہاں شرعی قباحت آ رہے، وہاں تو ظاہر اصلاح کرنی ہے اور طریقے سلیقے سے اصلاح کرنی ہے، لیکن جہاں ایسا شرعی معاملہ نہیں ہے، ہماری طبیعت کے موافق معاملہ نہیں ہے، تو وہاں نظر انداز بھی کیا جائے تاکہ معاملے کو ایک اچھے انداز سے ہینڈل بھی کیا جا سکے اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے۔ بہت خوب، بہت پیاری بات نقیب بھائی آپ نے کی ہے۔ یہ وہ پیاری بات ہے کہ جو گھر کو بچانے والی ہے، کس انداز میں آپ گھر میں لڑائی جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیا پیارا انداز ہے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے گھر میں۔ اچھا بسا اوقات بچوں کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم مطلب پورے گھر کی بات کر رہے ہیں نا، تو گھر میں میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، سب بسا اوقات والدین بچوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اچھا کبھی آپس میں سمجھانا ہے تو بہر صورت یہ انداز اپنا لیں۔ بچوں کی بھی بار بار جو غلطیوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہ کریں، جہاں درگزر بنتا ہے کریں۔ آپ چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ آپ اسے بار بار سمجھاتے رہیں گے، ایک مرتبہ وہ اتنا چڑچڑا ہو جائے گا، بس وہ آپ کے سمجھانے سے وہ اکتاہٹ محسوس کرے گا، یعنی آپ کو اس کا انداز بتائے گا کہ یہ آپ سے اکتا رہا ہے۔ اچھا کوئی ایک معاملہ ہوا، اس وقت سمجھائیں گے تو بھی آزمائش ہو سکتی ہے، بعد میں بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے غلط کام کیا، یہ اچھا نہیں تھا، اس سے آپ کو چوٹ لگ سکتی تھی، آپ کو نقصان ہو سکتا تھا۔ پیار محبت شفقت کے ساتھ آپ سمجھا دیں۔ مجھے ایک اسلامی بھائی کی بات نا بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں نا وہ بچے وغیرہ آئے، یعنی کہ بہن کے بچے یا اس طرح بھائی کے بھتیجے وغیرہ آئے، کہا کہ اس نے نا وہ ٹرے اٹھائی، گلاس سے بھری نا ٹرے اٹھائی اور لے کر آ رہا تھا، تو اس نے نا وہ پھینک دی، یعنی گر گئی، اس سے سارے گلاس ٹوٹ گئے۔ اب وہ نا ایک تو چاچو ہے بھی سخت طبیعت کے مالک، تو اس نے کہا کہ وہ نا میں نے اس کو دیکھا تو نا گھبرا گیا، تو میں فوراً اس کی طرف بڑھا، میں نے کہا آپ کو تو نہیں لگی، آپ کو تو نہیں چوٹ لگی نا؟ نہیں چاچو مجھے نہیں لگی، لیکن یہ نقصان ہو گیا۔ اس نے کہا خیر ہے، اس کی خیر ہے، آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پھر آ جائیں گے نا۔ یہ سمجھنا ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز ٹوٹتی ہے، کیا یہ چیز، یہ گلاس آپ کے بچے سے قیمتی ہے؟ نہیں ہے قیمتی، یہ آ جائیں گے، 1000 گلاس اور آ جائیں گے، لیکن آپ کا بچہ ہی آپ سے ٹوٹ چکا، آپ کا بچہ آپ سے دور ہو گیا، یہ نہیں واپس آئے گا، اللہ نہ کرے اسے نقصان ہوتا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ چیزیں قیمتی نہیں ہیں، اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے، لیکن آپ کی اولاد سے، آپ کے رشتوں سے یہ چیزیں قیمتی نہیں ہیں۔ چیزیں پھر آ جائیں گی، 1000 چیزیں آ جائیں گی، لیکن ان چیزوں کی بہاف پر، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ جھگڑے شروع کر دیں، لڑائیاں شروع کر دیں۔ اچھا بیوی سے کوئی چیز ٹوٹ جائے،
تو شوہر ناراض، تو شوہر سے اگر کوئی غلطی سے جہیز کا سامان میں سے کچھ ٹوٹ جائے پھر تو شوہر کی شامت آ جاتی ہے، آپ نے میرا، اچھا یہ اس وقت بھی بسا وقت کہا جا رہا ہوتا ہے جب وہ بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں، میرے جہیز کا آپ نے نا گلاس توڑ دیا آپ نے، تو ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی ہے، شوہر کو بھی معاف فرمائے، اور جو شوہر حضرات ہیں وہ جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان سے بھی چشم پوشی بھی فرمائیں، درگزر سے بھی کچھ کام لیں، معافی کا بھی ایک انداز بنائیں، گھر میں ایک خوشگوار ماحول بنا کے رکھیں۔ خوشگوار ماحول بنا کے رکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانی پڑے گی۔ کیا پیاری ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مسکرانا میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا دیکھیں، گھر والے ہیں نا آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ ان کے لیے کل جہاں آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں، آپ ان کی ہمت ہیں، آپ ان کا حوصلہ ہیں، آپ ان کی طاقت ہیں، آپ سب کچھ ہیں ان کے۔ اچھا اب باہر تھے آپ، آج آفس سے چھٹی ہو گئی، نکال دیا، اچھا قرضہ کہیں تھا تو پیسے تھے آپ کے، وہ پھنس گئے، ہوا یوں کہ دو چار اور مصیبتیں پریشانیاں ایک ساتھ آئیں، کسی نے جھگڑا بھی کر دیا تو کسی کے ساتھ کسی نے دو چار سنا بھی دیں، بوس نے بھی آج بہت کچھ کہہ دیا، آپ غصے میں ہیں، آپ آئے گھر میں اور آ کر چہرہ اگر آپ کا لٹکا ہوا ہے اور آپ آ کر بیٹھتے ہیں، سم گم ہو جاتے ہیں، کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، گھر والی آپ کی پوچھ رہی ہے کیا ہوا آپ کو، بار بار پوچھ رہی ہے، آپ نہیں بتا، بس چھوڑو بات نہ کرو، آج بہت بڑا صدمہ پہنچا ہوا ہے، دکھ میں ہوں۔ اچھا بچے بار بار پوچھ رہے ہیں بابا کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا؟ اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا بچوں کے ذہن میں، آپ کے گھر والوں کے ذہن میں یہ ذہن بن جائے گا کہ یہ ہمت اور حوصلے والا نہیں ہے۔ جب آپ کی ہمت ٹوٹے گی، جب آپ کا حوصلہ ٹوٹے گا تو آپ کے گھر والوں کا لازمی حوصلہ ٹوٹے گا۔ بیمار ہو گئے تو بس بستر پر پڑ گیا، آپ اٹھنے کی ہمت بھی نہیں، بسا اوقات بندہ ہمت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک میرے ایک دوست ہیں، تو ان کے نا والد صاحب کو گھٹنوں کا آپریٹ ہوا ان کا، وہ جو ڈلتے ہیں آپریٹ کے ذریعے نا، تو ان کے گھٹنوں کا آپریٹ ہوا، تو اب وہ اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس نے مجھے بتایا، کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، اب وہ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ بھائی ان کو اب چلائیں، یہ چلیں گے تو یہ گھٹنے جو ڈلے ہیں تو یہ رننگ میں آئیں گے۔ اب وہ والد صاحب کہیں کہ بس میں تو نہیں، ہمت نہیں کر پا رہا، بزرگ بھی ہیں، کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹا ہے، وہ رونے لگ پڑا ان کے سامنے، روتا بس آنسوؤں کے ساتھ رویا اور کہا مجھے دیکھا ہی نہیں جا رہا یہ حالت، اور میں باہر نکل گیا روتا نا، کہ میں گھر میں کیسے داخل ہوں، مجھے اپنے والد کی یہ حالت نہیں دیکھنے ہو رہی۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب میرے آنسو نکلے نا، اب ابو نے ہمت کی، کہہ رہے ہیں آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، اب ابو چلتے ہیں، اب کوئی کس سہارے کی ضرورت نہیں، اب یہ ہے کہ گھر میں چل رہے ہیں، اپنے سارے معاملات اللہ کا شکر ہے روٹین پر، اور بلکہ اب وہ کام کاج وغیرہ کا جو سلسلہ بھی جو دکان کا تھا وہ سلسلہ بھی آپ نے فیکٹری وغیرہ کا وہ بھی شروع کر دیا، جانا شروع کر دیا۔ ہمت، حوصلہ، یہ بچے نے ہمت دلائی، یعنی کسی بھی انداز میں یہ چاہ کر یا نہ چاہ کر ہمت والد نے لے لی، ایسے ہی آپ اپنے گھر والوں کی ہمت ہیں۔ اگر آپ اپنی ہمت توڑیں گے تو گھر والوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے تو اپنے گھر والوں کے سامنے سارے ستم برداشت کر کے آپ نے اپنے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آنی ہے۔ آپ ہمت دیں گے اپنے گھر والوں کو، آپ اپنے بچوں کو حوصلہ دیں گے، آپ اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کریں گے، آپ اپنی اولاد میں وہ جذبہ پیدا کریں گے، وہ ہمت پیدا کریں گے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے بچے اس کیفیت میں ہوں گے، اللہ نے چاہا تو وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، وہ جو جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور ان معاملات کی وجہ سے جو بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے۔ گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ جب ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، گھر بھی امن کا گہوارہ، اور آپ کے بچے بھی اللہ نے چاہا تو وہ خود اعتمادی کے جذبے کے ساتھ پروان چڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری گفتگو گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے ہی چل رہی ہے کہ کس انداز میں ہم گھریلو جھگڑوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ ہم سن ہی رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم احمد بھائی کی طرف بھی بڑھیں گے، کچھ کلام بھی شامل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم احمد بھائی سے ہی
ان کی فرمائش لیں گے کہ آج آپ اپنی فرمائش کون سی ہے اور آپ اپنے سے آپ کون سی آج فرمائش کریں گے اور کون سا کلام سنائیں گے. ویسے کون سا کلام پڑھتے ہوتے ہیں احمد بھائی آپ؟ جو ہوتا ہے نا بندہ اکثر گنگناتے رہیں، وہ ذوق میں آئیں. اچھا، دو کیفیت میں بندہ کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے، دکھ میں ہو تب بھی، غم میں ہو تب بھی، خوشی میں اگر ہو تو. یوں تو بہت سارے کلام ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے کلام ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. واہ، آپ یوں کہہ لیں اکثر وہی رہتے ہیں. الحمدللہ. ویسے خوش ہوں تو کون سا کلام پڑھتے ہیں آپ؟ خوشی میں ہوں تو گناہ گاروں کو حاطف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. کیا بات، بہت پیارا کلام. انشاءاللہ آپ سے یہی والا کلام سنیں گے. عبدالحسیب بھائی، آپ کس کلام کی فرمائش کریں گے؟ ہمارے مہمان ہیں پیارے پیارے، فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، واہ، یہ کیا اگر سنا بات، دیں تو زبردست، ماشاءاللہ. قاسم بھائی؟ امام اہل سنت کا کلام ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی. زبردست، یہ تو ماشاءاللہ. خوشی میں جب ہوتا ہوں اس وقت یہ اچھا. آتا ہے سامنے. چلیں نقیب بھائی. یہ کلام مجھے بہت پسند ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. واہ واہ، تو یہ کلام کا ایک اپنا، اس میں ایک جو منظر کشی ہے نا واہ واہ. حشر کا میدان لیکن یہ تو پورا کلام جب پڑھیں تو اس کی جو منظر کشی جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، کمال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن چونکہ یہاں پر پورا کلام تو شاید نہیں ہو سکے گا، ایک ایک دو تین اشعار ہوں گے، تو یہی کلام کی طرف بالکل بالکل. جی کریں چارہ سازی زیارت کسی کی، اس کلام کو بھی آپ شامل کیجئے گا. جی احمد بھائی. گناہ گاروں کو حاطف سے نوید خوشمالی ہے. گناہ گاروں کو حاطف سے نوید خوشمالی ہے. گناہ گاروں کو حاطف سے نوید خوشمالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. تیرا قد مبارک گلگل رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا تیری سرکار والا ہے. تیرا دربار والی ہے. تیری سرکار والا ہے. تیرا دربار والی ہے. سگے خود کو جو گم ہونے پہ ڈھونڈے کیا پایا. ارے جب تک کے پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے. ارے جب تک کے پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے. رضا قسمت کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. کہ تو ادنا سکے سرکار خدا میں معالی ہے. کہ تو ادنا سکے سرکار خدا میں معالی ہے.
وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر خار پھرتے ہیں، وہ سویلا رکھیے جیسے ہے خانہ ساد غم، رکھیے جیسے ہے خانہ ساد غم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، وہ سویلا اس گلی کا ہوں میں جس میں، اس گلی کا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے روتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے روتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ہر زخم دل کے ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو غیر الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو غیر الفت کسی کی،
نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی۔ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، ہم ہی ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہم ہی ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی۔ نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی۔ پتردوں نے ڈالی ہے باغ گلے میں، پتردوں نے ڈالی ہے باغ گلے میں، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہنگامِ رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگامِ رخصت، زبان حسن پر ہماری، زبان پر وہ محبت کسی کی، زبان حسن پر وہ محبت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان کی مہک نکل کے اونچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک نکل کے اونچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے،
اب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چہرے پوچھا دیے گئے روتے ہنسا دیے گئے جلتے پوچھا دیے گئے روتے ہنسا دیے گئے، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا، دریا بہا دیے گئے تربے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے تربے بہا دیے گئے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم آ گئے وہ سیکھے بٹھا دیے گئے، جسم آ گئے وہ سیکھے بٹھا دیے گئے، ان کی مگن دل کے غنچے کھلا دیے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک گھریلو جھگڑے، یہ ہمارا ٹاپک یہ چل رہا ہے۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں چاہوں گا عبدالرسیب بھائی، گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے نقصانات، اس کے اثرات گھروں میں، معاشرے میں کیا مرتب ہوتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ پیارے اسلام بھائیو، لڑائی جھگڑے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ مثلا لڑائی جھگڑے کے دوران کسی کا سر پھٹتا ہے تو کسی کی آنکھ پھوٹتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹتا ہے تو کسی کے پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے، اسی طرح کسی کے موہروں میں جھٹکا آ جاتا ہے تو کسی کے دان ٹوٹ جاتے ہیں۔ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک ہسپتال کی زینت بن جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے اس کا تارا بنا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے اس لڑائی کے دوران، اور کوئی خود ہی لقمہ اجل بن کر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی نقصانات تھے۔ دینی نقصان بھی اس کے ہیں۔ اس میں سے ایک نقصان ہے جیسے شب قدر، بچے کو اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی فضیلت پر پوری ایک سورت، سورہ قدر 30ویں پارے میں بھی موجود ہے۔ شب قدر کی تعیین اس لڑائی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اٹھا لی گئی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر بتانے تشریف لائے تو 2 مسلمان لڑ پڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر بتانے آیا تھا، مگر فلاں لڑ پڑے تو شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ شب قدر کس تاریخ کی کو تھی نومینیشن، وہ ڈیٹ وہ اٹھا لی گئی۔ اللہ ممکن ہے یہ اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہی ہو، اب اسے رمضان شریف کی آخری 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو جھگڑا ہو رہا تھا یہ ناحق تھا، صحیح، اور اعتدال سے زیادہ بھی تھا، جس کی وجہ سے یہ تعیین اٹھا لی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی لڑائی جھگڑے کی نحوست بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی آئی ہوئی رحمتیں وہ رک جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس فتنے سے، اس فساد سے جتنا ہو سکے بچانا ہے، بلکہ وہ رول ماڈل ادا کرنا ہے کہ لڑائی جھگڑا جہاں شروع ہو آپ اہم کردار ادا کر کے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں اور اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں۔ بہت خوب، بہت پیارا ایک میسج آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دے رہے ہیں سیکھنے کے لیے، کہ اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں انداز کیا ہو کہ سلو کی طرف آیا جائے، سلو کروائیں۔ میں چاہوں گا قاسم بھائی یہاں پر جو سلو کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جب دو مسلمانوں میں آپس میں کوئی ایسی نا اتفاقی ہو جائے یا ایسا عمل کہ جس سے دل ٹوٹ چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں، ان کو جو جوڑا جائے، سلو کروائی جائے، اس کی جو فضیلت احادیث میں بیان کی گئی، قرآن و سنت میں بیان فرمائی ہے، اس کو کچھ ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے، یہی اسلام ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن شیطان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان آپس میں باہمی محبت کریں، آپس میں اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں۔ تو یہاں پر ہمارا اسلام ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروائیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت مقدسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تم دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کروائیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے وہ بھی ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرہ، کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا رب ذوالجلال اس کا معاملہ درست فرمائے گا، جی، اور اس صلح کروانے والے کو ہر کلمے کے بدلے رب ذوالجلال ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی، اور آگے بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براجع مغفورا لہ ما تقدم من ذنبہ، جی، کہ جب وہ وہاں سے لوٹے گا تو رب ذوالجلال اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ جی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر صلح کروانے کے بارے میں یہ فضیلت ارشاد فرمائی، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا، مقدس طریقہ تھا، مقدس یہ سنت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمانوں کے درمیان اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو صلح کروا دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دراز گوشت پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں انصار کی آبادی آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکے اور وہاں سے پھر تشریف لے گئے۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو ایک منافق اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی کروا دی۔ جی، پھر یہ لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ آپس میں گرے بان ایک دوسرے کے پکڑنے لگے۔ تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کی طرف آئے، اس قبیلے کی طرف آئے اور آ کر ان دونوں کے درمیان صلح کروائی۔ اب یہ جو طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ خود عمل بھی کیا اور امت کو اس کی طرف رہنمائی بھی فرمائی، اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت رب ذوالجلال بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور تبسم فرما رہے تھے، یعنی مسکرا رہے تھے، تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، آپ مسکرا رہے ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، دو بندے ہوں گے اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھ جائیں گے، عرض گزار کریں گے کہ اے رب، یہ جو بندہ ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ایک ظالم ہوگا اور دوسرا مظلوم ہوگا۔ جی۔ اب جس بندے نے ظلم کیا ہے جس پر، اب وہ مظلوم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال مجھے انصاف دلا۔ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، اس بیچارے کے پاس یعنی ظالم کے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں۔ جی۔ تو اب وہ جو مظلوم ہے وہ عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں تو میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے کرتے آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور رونے لگے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن یعنی بروز قیامت ایسا عظیم دن ہوگا کہ جس دن ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میرا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ اب رب آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر رب ذوالجلال اس بندے سے کہے گا جس نے دعویٰ دائر کیا، مدعی مظلوم، کہ اپنے سامنے دیکھ۔ وہ بندہ جب اپنے سامنے دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ اس کے سامنے سونے کے بڑے بڑے شہر ہوں گے اور بڑے بڑے محلات جو کہ موتیوں سے آراستہ ہیں۔ تو اب وہ بندہ بڑے حیران اور پریشان ہو کر دیکھنے کے بعد بڑا حیران ہوگا اور عرض کرے گا اے مالک، اے میرے رب، یہ محلات اور یہ شہر کس بندے کے لیے ہیں؟ کیا یہ پیغمبروں کے لیے ہیں؟ کیا یہ صدیقین کے لیے ہیں؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا یہ محلات اور سونے کے بڑے بڑے شہر اس بندے کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ جی۔ بندے نے عرض کی یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ واہ۔ اس بندے نے عرض کی یا رب اس کی قیمت میں کیسے ادا کروں؟ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ اللہ۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، اے میرے مالک، میں نے اپنے بھائی کو اپنے حقوق معاف کیے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ پاک سے ڈرو اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ، کیونکہ کل بروز قیامت رب ذوالجلال مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کیا بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی سنا کہ قرآن کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان کے بھائی ہیں، آپس میں صلح کروائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، رب ذوالجلال اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ پاک اس رستے پر چلائے کہ جب ہم دیکھیں کوئی مسلمان کچھ لوگ آپس میں لڑ گئے ہیں تو ان کی اللہ کی رضا کے لیے صلح کروائے، تو اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، پیارے انداز میں آپ نے پیغام بھی دیا۔ اللہ کرے کہ ہم صلح کی طرف آئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھر ہو، معاشرہ ہو، امن قائم کرنے کے لیے 3-4 چیزیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر جھگڑا جب ہو تو جھگڑوں کی کیفیت کیوں ہوتی ہے، تو وہ عمل نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لڑائی، جھگڑا، فتنہ اور فساد قائم ہو۔ فتنہ اور فساد کا ایک جو سبب ہے وہ ہے غصہ۔ غصے کی وجہ سے بندہ اس طرح کے اعمال کرتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے باہر ہے، دوستوں میں ہے، آفس میں ہے، دکان پہ ہے، کہیں پر بھی ہے، غصہ آئے گا تو یہ غصہ ہی ہے جو لڑائی اور جھگڑے کی طرف لے کر آئے گا۔ غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ضبط کیا جائے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کہ بہادر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بہادر وہ ہے کہ جو پچھاڑ دے، گرا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت قابو کر لے، یعنی اپنے آپ پر ضبط کر لے، اس کا اظہار نہ کرے، اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہادر کہا۔ تو سب سے پہلے وہ عمل نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو۔ غصہ آیا ہے، ضبط کی طرف آ جائیں، یعنی کچھ اعمال ہیں کہ جو سدے ذرائع کے طور پر کر لیے جائیں تاکہ آپ اس عمل کی طرف نہ بڑھیں، لڑائی اور جھگڑے کی طرف آپ نہ بڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو جتنے جلدی ہو جائے ختم کریں، اصلاح کی طرف آئیں اور اصلاح میں پھر دیر نہ کریں۔ دیکھیں، اصلاح کرنے کے لیے نا انداز بھی 3 ہے۔ ایک ہے
सुलझाओ, भड़काओ और ला ताल्लुकी। एक वो अंदाज है कि जिसके जरिए आपने देखा कोई मुसलमानों में कोई लड़ाई झगड़ा है तो आप सुलझाओ की तरफ आए, इस्लाह की तरफ आए, जो भी सुलह की बात हुई वो सुलह की तरफ आए। दूसरा अंदाज है भड़काओ, तमाशाई बन के लोग देख रहे होते हैं, भड़काओ भाई, ये भड़कें और लड़ें और लड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फौरन इस्लाह की तरफ, सुलह की तरफ आए। करीम आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो कबीलों के बारे में जिक्र किया गया कि वो लड़ पड़े हैं, हुजूर उठे उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए। एक ये मुबारक अंदाज है। और फिर तीसरा है कि ला ताल्लुकी, वो अंदाज है कि ना अच्छे में शामिल है ना उनके बुरे में शामिल है। ये तीसरा एक अंदाज है। अल्लाह करे कि हम सुलझाओ वाला जो अंदाज है इस अंदाज की तरफ आए। और एक और पहलू है कि अगर ऐसी सूरत हो जाए तो आप एक कदम पीछे हट जाएं, आप पीछे हट जाएं, आप पेशकदमी ना करें, झगड़े की इब्तिदा आप ना करें। ये आपका पीछे हट जाना ये बुज़दिली नहीं है, ये हिकमत है। बसा औकात ये हिकमत और दानाई भी होती है। आप देखें सुलह हुदैबिया का वाकया पढ़ें, मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 तकरीबन सहाबा कराम के साथ एहराम बांधे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के लिए आए हैं, लेकिन वो शराइत ऐसी तय हुई कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम एहराम उतारेंगे, यहीं पर हम जानवर को ज़बह करेंगे और वापस पलटेंगे। और ये पलट कर जाना बाजू का तो यूं लग रहा था ना कि शायद ये हार गए या माज़ अल्लाह, इस तरह के ज़हन में सवालात आ सकते थे। लेकिन ये कितनी प्यारी हिकमत थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये यूं कहें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत है इसका सिला ये था कि ये मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल फरमाया। तो आप पेशकदमी ना फरमाएं, आगे आप ना बढ़ें। और चौथा पैगाम, चौथी बात यह है कि अगर कभी ऐसी सूरत हो कि कोई एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है तैयार पीछे हटने के लिए, तो फिर अंदाज ऐसा अपनाएं कि दोनों का मान रह जाए। ये वो अफराद करेंगे कि जो सुलह करवाने की तरफ आ रहे हैं, उनका हक ये बनता है कि वो क्या अंदाज अपनाएं कि दोनों का मान बाकी रहे। मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले हुजूर की अमानतदारी, दयानतदारी ये तो मशहूर थी। हजर अस्वद को काबतुल्लाह में लगाना है, फिक्स करना था। अच्छा, काबतुल्लाह की तामीर हुई और वहां पर लगाना है। अब हुआ ये कि हर बंदा ये ख्वाहिश, कबीले के सरदार, हर कबीला ये कह रहा है ये मैं लगाऊंगा। एजाज की बात थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो अमल फरमाया वो कितना मुबारक अमल था। हुजूर ने फरमाया अपने अपने कबीले के जो सरदार हैं इनको जमा करो, ताकि एक बहुत बड़ा जो फितना था, हर बंदा खून रेजी की तरफ बढ़ रहा था, लड़ाई और झगड़े की तरफ बढ़ रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को जमा किया और चादर एक ली, पत्थर हजर अस्वद को दरमियान में रखा, फरमाया अब सारे उठाओ। उन सारों ने उठाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में उठाकर अपने मुबारक हाथों से काबतुल्लाह में उस पत्थर को, हजर अस्वद को फिक्स किया। वो जो खून रेजी वाला मामला था उससे भी बचा लिया और ये पैगाम भी दे दिया कि जब ये वाला मामला इस तरह की कैफियत हो तो सबका ही मान रखा जाए, ऐसा फैसला किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नकीब भाई, मैं चाहूंगा ये जो अगर कभी इस तरह की घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, ये जो एक कदम पीछे हट जाते हैं, ये किस तरह हमें पता चले कि ये बुज़दिली नहीं है, बल्कि ये इसके तो फजाइल भी बयान किया गया ना। मैं चाहूंगा कि चंद ये फजाइल बयान फरमाएं आप। जन्नत के मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी के साथ ये बात इरशाद फरमाई कि आना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबादिल जन्ना, कि मैं गारंटी देता हूँ उस बंदे को जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे। गारंटी किस चीज़ की है? फरमाया कि मैं जन्नत में उसके लिए घर का ज़ामिन हूँ। वाह वाह। ये किसके लिए है? कि जो झगड़ा छोड़ दे, पीछे हट जाए और मामले को रफा दफा करे, ये उस बंदे के लिए। और ये भी सोचने की बात ये है कि पीछे हटना ये बहादुरी का काम है, माफ कर देना ये जिगर वालों का काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल को देखें कि आपको लहू लुहान कर दिया गया, आपके नालैन मुबारक खून से भर गए, आप पे पथराव हुआ है, पत्थर बरसाए गए हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया हुजूर आप दुआए ज़रर फरमा दें, इनके खिलाफ पहाड़ मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जी। तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी कौम मुझे जानती नहीं है,
حضور نے ان کے لیے دعائے خیر ہی کی ہے. جی. تو پتھر کھا کے دعائیں دینا یہ نبی کا کام ہے. واہ واہ. اور اس طرح کے معاملے میں برداشت کر جانا، پیچھے ہٹ جانا، یہ نبی والوں کا کام ہوتا ہے. واہ واہ. اور خوبصورت جملہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی غلطی کا وکیل اور دوسرے کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے، پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں. تو اپنی غلطی ہو تو تسلیم کر لینی چاہیے. جہاں رشتے بچتے ہوں وہاں ہار، اگر آپ سمجھ رہے ہار مان رہے ہیں تو یہ حقیقت میں جیت ہی ہے کہ رشتے بچ رہے ہیں. تو رشتے بچانا یہ اول ترجیح ہونی چاہیے. ہار اگر کسی کا رشتہ بچا رہی ہے، ہار جائیں. یہ ہار کتنی اچھی ہے کہ کسی کے دل مل رہے ہیں، کسی کا رشتہ بچ رہا ہے. آپ کے اس ہار جانے سے اصل یہ ہار نہیں، حقیقتاً تو آپ جیت گئے کہ جس مقصد کے لیے آپ بظاہر یوں کہ آپ نے ہار کو مول لیا ہے وہ کسی کو جوڑنے کے لیے تھا، وہ یہ فضائل پانا تھا، وہ مالک جنت سبحان اللہ ان کی حدیث پاک کو سامنے رکھ کے جنت کے گوشے میں محل لینا تھا. حقیقتاً تو آپ جیت گئے نا. تو بظاہر دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اگر جسے ہارنا کہا جاتا ہے، اگر لوگ کہتے ہیں ہار گئے کوئی بات نہیں. آپ کا یہ عمل اگر کسی کا گھر بچا سکتا ہے تو آپ قدم اس طرف بڑھائیں کہ جس طرف گھر بچے. ایک بات مدنی چینل کے ناظرین میں اختتام کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں، ایک بات لازمی عرض کروں گا، جب آپ منصف بنے نا، انصاف کرنے کا وقت آئے تو خدا را وہ فیصلہ کریں کہ جو دونوں کے بھلے کے لیے ہو. کبھی بھی فیصلہ جدائی کا ایک دم فیصلہ نہ کریں کہ ان میں فاصلہ کر دیا جائے، ان کا گھر ٹوٹنے والا فیصلہ. کوشش کریں کہ ایسے فیصلے نہ کریں، بلکہ وہ فیصلے کریں کہ جن کی وجہ سے گھر جڑے رہیں، گھر بچ جائیں. بسا اوقات آپ کے پاس ایسا کیس آئے گا، ایسی بات آئے گی، آپ چونکہ گاؤں دیہاتوں میں بسا اوقات جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس جایا جاتا ہے کہ بھئی آپ فیصلہ کر دیں، ان دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو آپ فیصلہ کر دیں. تو وہ ایک کی سنی، تھوڑی سی سنی، دوسری کی سنی، تو بسا اوقات سر سے اتارنے والا اگر معاملہ کیا اور اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ان کو الگ کر دیا جائے، تو یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ یہ 3 لفظ جو ہیں یہ بول دے گا اور اس کو آزاد کر دے گا، چھوڑ دے گا اس کو. آپ کے لیے یہ فیصلہ کر دینا، آپ سوچیں تو صحیح، تصور تو کریں. جو کچھ دیر قبل بھی بات ہوئی تھی کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا کہ جو ماں کی محبت کے بھی حقدار تھے اور باپ کی محبت کے بھی، باپ کی شفقت کے بھی حقدار تھے. آپ کا یہ فیصلہ کہیں ان بچوں کے لیے ایسا نقصان دہ ثابت نہ ہو کہ ان کا گھر تو ٹوٹ گیا، وہ الگ تو ہو گئے، بچے کس کے پاس جائیں گے، کس کے پیار کو تلاش کریں گے. اور پھر ماں کے پاس جاتے ہیں تو بھی آزمائش ہے، ماں کیسے ان کو پالے گی. باپ کے پاس رہتے ہیں، ماں کی ممتا سے وہ محروم رہیں گے، نہ بچوں کی اصلاح ہو سکے گی. تو اس لیے کوشش کریں جہاں تک ہو سکے گھر جوڑنے والی بات کریں. ہم توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آئے ہیں. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ، بڑا پیارا جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سے کسی نے کینچی مانگی تھی کہ حضور کینچی دیں، تو آپ نے کہا تھا مجھے کینچی نہیں بلکہ سوئی دھاگا مانگ لو. کہا کہ میں کاٹنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آیا ہوں. ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم کاٹے نہیں بلکہ ہم جوڑیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ انداز بن جائے کہ ہم کاٹے نہیں، توڑے نہیں بلکہ جوڑے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام. جی سبحانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام.
اعظم امام توقا والنقا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شاقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی